अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इंतखाबात हो गए और अब असम्बलियों ने अपनी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी है। आज पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ के इंतखाब के लिए आज वोटिंग हुई, लेकिन अपोजिशन ने इस वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने वॉकआउट किया और सिर्फ मरियम नवाज़ अकेली इस इंतखाब के अंदर वहाँ पर खड़ी हुई थी। बिलाखिर वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई। शरीफ ख़ानदान के अंदर ये चौथी वज़ीर आला हैं और ओवरऑल एक पहली पाकिस्तान की खातून वज़ीर आला के तौर पे उनका इंतखाब हो गया है, जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठाया। जब उन्होंने हलफ उठाया तो उस वक्त स्टेज के ऊपर उनके वालिद और उनके चचा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ही मौजूद थे। दोनों साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं और इस मौके के ऊपर जब उन्होंने इससे पहले असम्बली हॉल में तकरीर की तो उन्होंने अपोजिशन के लिए ख़ास तौर पर एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि वो यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं होंगी बल्कि अपोजिशन के रहनुमाओं के लिए भी मेरा वही किरदार होगा। और उन्होंने ये कहा कि मेरी कोशिश होगी कि अपोजिशन को साथ लेके चला जाए। लेकिन हुकूमत या अपोजिशन दोनों के लिए एक और जो अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने समरी के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। और उनका ये मानना है कि अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है और जब तक हाउस कंप्लीट ना हो तब तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाया नहीं जा सकता। और खबरें ये आ रही हैं कि राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो फिर भी इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने जा रहे हैं। आखिर इस सारे मामले के अंदर कब ऐसा होगा कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के काम करना शुरू करेंगे, उस दिन का हमें इंतजार रहेगा। इन तमाम मामलों के ऊपर तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज पंजाब असम्बली के अंदर इंतखाब था वज़ीर आला के ओहदे के लिए, लेकिन आपकी जमात जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान बनते हैं अब तो, लेकिन उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस इजलास का। बेहतर ना होता कि आप लोग असम्बली हॉल के अंदर ही मौजूद होते और फाइट करते, जितना भी वोट मिलता कम से कम आपकी वहाँ पे प्रेजेंस तो मौजूद होती पंजाब असम्बली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह मंसूर साहब, जो मेरी इतलात हैं, सबसे पहले तो ये जो अभी सारा कुछ हो रहा है ये 9 फरवरी के इलेक्शंस की वजह से हो रहा है। 9 फरवरी को जो लोग जीते थे, जितने जीते थे या जो भी कह लें आप, उनकी ये असम्बली थी। और दूसरी बात ये थी कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती है कि मैं हर एक की क्या कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर होंगी, तो क्या ये अच्छा होता कि उन लोगों को पकड़ा ना जाता, उन 5-6 7 शायद उससे फ़र्क ना पड़ता, लेकिन एक जेस्चर बताते कि आप लोगों ने पुलिस को कहा हुआ है कि इन MPAs को नहीं पकड़ना, और वो असम्बली तक पहुंच जाते। मंसूर साहब, मैं बात बता देता हूँ, जो कौमी असम्बली के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है ना, वही प्रोविंशियल असम्बलीज में भी लागू होता है। ये नहीं है कि प्रोविंशियल असम्बली के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, कौमी असम्बली के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब आप इस पर बात करेंगे तो मैं वही कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के ऊपर लागू करवाते हुए आपको बात बता दूंगा। ठीक है सर? ठीक है। मैं आता हूँ इसके ऊपर। मैं खुर्रम साहब, ये जो एतराज़ है, मरियम साहिबा एक जगह ये कहनी है कि मैंने अपोजिशन को साथ लेके चलना है, लेकिन साथ आप तब लेके चलेंगे जब आप उनको हॉल्स के अंदर आने देंगे, उनकी गिरफ्तारियां बंद होंगी। एतराज़ पहले दिन से ही शुरू हो गया। मतलब अच्छा सीन नहीं लग रहा था कि अपोजिशन ही इस इंतखाब के अंदर मौजूद नहीं है। कोशिश की जानी चाहिए थी कि नून लीग इन लोगों को मना के हॉल के अंदर लेकर आती, ताकि पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके जितने चेक्स हैं वो कम से कम कंप्लीट हो जाते। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। मैं चूंकि आज सुबह जल्द से आखिर तक पंजाब असम्बली में मौजूद था और जो कार्रवाई हुई है वो मेरा आंखों देखा हाल है जी। पहले तो ये है कि अपोजिशन की एक बहुत बड़ी तादाद, मुझे अंदाजा नहीं, मैंने गिने नहीं, बहुत बड़ी तादाद उस वक्त ऐवान के अंदर आई जब तलावत हो रही थी, यानी जो इजलास था वो शुरू होने का था। ठीक। और वो मौजूद रहे और उन्होंने फिर जैसे ही तलावत खत्म हुई, उन्होंने स्पीकर साहब से जो नौमुंतखब है उनसे एक कोशिश की कि जी हमें बात करने दी जाए। अब स्पीकर साहब ने, और दुरुस्त तौर पे मैं सेनेटर साहब का भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने आइन का हवाला दिया। आइन ये कहता है कि जिस दिन चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होना है उस दिन कोई गुफ्तगू नहीं होगी जब तक ये इंतखाब अमल में नहीं आ जाता।
وداؤٹ ڈسکشن جو ہے وہ آئینی کہتا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا یہ بات اسپیکر صاحب نے انہیں پڑھ کر سنائی, پورا آرٹیکل پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم بات کرنے کی اجازت ضرور دیں گے, ایک دفعہ یہ جو آئینی کام ہے چیف منسٹر کا انتخابی ہو جائے, اس پر انہوں نے واک آؤٹ کیا. اور جو کہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے, ایک نہیں 8 اراکین اسمبلی جو حکومتی بینچ ہو گئے تھے, صرف مسلم لیگ نون کے نہیں, مسلم لیگ کاف کے, پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے, ان کو 2 دفعہ بھجوایا گیا ان کو منانے کے لیے. دوسری دفعہ کے منانے پر ان کے کچھ جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین تھے وہ اندر بھی آئے, لیکن جب وہ اندر آ کر کارروائی دوبارہ شروع آنی اس کا آغاز ہوا تو ان کو ان کے جو کچھ لوگ لابی میں تھے انہوں نے آ کر ان کو بھی بلا لیا اور وہ چلے گئے. کسی وقت بھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی ایوان کے دروازے کسی پر بند کیے ہوں, لیکن یہ بھی آئینی ضرورت ہے کہ جب ایک دفعہ گھنٹیاں بجا دی گئی ہیں پھر انتخاب کے وقت دروازے لاک کیے جاتے ہیں, اور یہ ہر اسمبلی کا دستور ہے, قومی اسمبلی کا بھی. تو لہذا جب گھنٹیاں وہ بج گئیں اور وہ لوگ اندر نہیں آئے تو تبھی پھر جو آئینی کہتا ہے کہ دروازے لاک کر کے وہ انتخاب کروایا گیا. اور اس وقت ان کا کوئی رکن, ہمیں دکھ ہے کہ وہ موجود نہیں تھے. اگر وہ صبح کے وقت جس طرح آئے تھے ایک بہت بڑی تعداد میں, پھر انہیں وہ موجود ہوتے بہتر ہوتا. اور وہ اگر موجود ہوتے تو پھر مریم نواز صاحبہ کے بعد ان کے لیڈر کو بھی موقع ملتا اپنی بات کرنے کا, جو انہوں نے خود بائیکاٹ کر کے گوایا ہے. تو لہذا آج کہیں بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, کسی کو روکا جا رہا ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے باہر کسی کو روکا گیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں شواہد موجود نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مقررہ وقت پر ایوان کے اندر آئی, انہوں نے حصہ لینے کی کوشش کی. انہیں یہی کہا گیا کہ جی آئین تبھی آپ کو بات کرنے کی اجازت دے گا جب آپ یہ جو انتخاب کا عمل ہے مکمل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے خود بارہا 1 سے زائد دفعہ ان کو کوشش کی گئی ان کو منانے کی, اس کے باوجود وہ نہیں آئے, اور پھر انتخاب کا عمل ہوا. مریم نواز صاحبہ نے 220 ووٹ حاصل کیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا. کنڈی صاحب, پنجاب کے اندر جو ہے وہ اب اسمبلی نے اپنی مطلب کاروائی کا آغاز کر دیا ہے. وی ہیو اے چیف منسٹر, ہمارے پاس اسپیکر بھی ہیں, ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں, لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا, مجھے بلاول صاحب کی ایک اسپیچ یاد آ رہی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب پنجاب کی سچویشن جو ہے وہ بڑی مطلب سیپریٹ ہے پورے ملک سے, اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جو ڈیو سپیس ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو مزید کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کو بینگ اے چیف منسٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل اس میں بہتری کی ضرورت ہے, لیکن کیوں سپیس نہیں مل رہی ہے یہ بھی بڑا کوشچن ہے. کس چیز کی وہ سپیس مانگ رہے تھے, کس وجہ سے مانگ رہے تھے, پھر انہیں واک آؤٹ کیا. پورا ایک سینیریو آپ نے دیکھا جو آج ہوا. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپوزیشن بھی ایک امپورٹنٹ رول پارلیمنٹ کے اندر پلے کرتا ہے, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو. لیکن آج سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اس میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسپیکر صاحب کو کتنے ووٹ ملے اور سی ایم صاحبہ کو کتنے ووٹ ملے. آج ان کو یہ خطرہ بھی تھا اپوزیشن کو کہ شاید ہماری ڈیفیکشن اس سے زیادہ ہو جائے, 5 ووٹوں سے زیادہ ہو جائے, کیونکہ آپ 224 سے یا 25 سے اگر میں اس پہ بولوں گا 224 تھے, 224 اور 220, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 220 لیے پڑے کہ وہ جو 4 لوگ تھے وہ واک آؤٹ اپنے ساتھ واک آؤٹ کر کے لے گئے تھے. تو یہ بھی ان کو خطرہ تھا کہ شاید ڈیفیکشن 2-4 ووٹ زیادہ ہو جائیں یا کوئی اور بھی ایسا چیز ہو جائے. یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کو واک آؤٹ کر کے باہر بیٹھنا. پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتی, اپوزیشن وہاں پر موجود ہوتی, ان کے جو کینڈیڈیٹ اسپیکر کے وہ بھی اپنی اسپیچ کرتے. کنڈی صاحب, ایک اور ایشو بھی تو ہے نا, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کو بھی تبدیل کرنا پڑ گیا, کیونکہ میاں اسلم اقبال کے بارے میں اب تک کلیئر نہیں ہے, وہ اسمبلی ہال تک اب تک پہنچ ہی نہیں سکے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اپوزیشن کے ساتھ کس طرح کام کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں, حکومت نے تو یا ہم سیاسی جماعتوں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ آپ 9 مئی کے واقعات کریں. ہم نے کہا تھا ان کو, یا ان کی جو کرتوت تھے ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کرتوت کریں. ٹھیک, یہ چیز ایسے نہیں ہے. اگر باقی موجود تھے اور یہ موجود نہیں تھے تو فرق تھا نا. یہ تو نہیں تھا کہ باقی اگر آپ کہیں کہ صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان کو نہیں آنے دیتے, ایسے نہیں ہے. ان کے پہلے عمل نامہ اور کرتوت تو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد پھر آپ بولیں کہ جی میں کہتا ہوں غلط ہوگا میں بھی. لیکن اس وقت جب تک جو بھی ان کو اب انہوں نے پشاور جا کے اپنی بیل کرائی, جو بھی کرائی,
ٹھیک ہے، اگر عدالتیں ان کو کہتی ہیں کہ آپ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے، 9 مئی کا ایک بیانیہ تھا، 9 مئی اگر وہ ملوث نہیں تھے یا باقی چیزوں میں ملوث نہیں ہے تو آ کر وہ بالکل آ سکتے ہیں. اگر آج ان کو موقع نہیں ملا، ان کو اگر موقع ملتا ہے، ان کے پاس میجورٹی آتی ہے، عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ جائیں. یہ تو ایک جمہوری پروسیس ہے نا، جس میں آپ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک بھی لے کے آ سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی لے سکتے ہیں. اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اور حکومت پہ اس سے زیادہ ذمہ داری پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے، اس کو بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ان کے اوپر بھی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس کو ساتھ لے کر چلے. یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن اگر اپوزیشن صرف تنقید برائے تنقید کرے گی اور تنقید برائے اصلاح نہیں کرے گی تو پھر یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوگی. یہ محمد صاحب ویسے یہ جس طرف کنڈی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یہ واقعی ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کئی امیدوار جو ہیں یہ پشاور جا کے کیوں ضمانتیں لے رہے ہیں؟ زرتاج گل بھی ادھر ہی گئیں، میاں اسلم اقبال صاحب بھی ادھر ہی گئے. یہ ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ سارا انصاف جو ہے وہ لاہور یا اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اس میں میں یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پشاور والے جو ججز ہیں ان کا زیادہ فیئر نظریہ ہے. آئی ڈونٹ نو، میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا، میں بائسڈ ہوں. لیکن مجھے سرٹنلی یہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد میں اور خاص طور پہ بعض کیسز جو لاہور میں ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کافی بائسزم نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بیسس پہ ظاہر ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ کس طرف بائسزم زیادہ، انسان اس طرف نہیں جاتا. لیکن یہ جس طریقے سے پری پول، ڈیورنگ پول اور پھر 9 فیبروری کو اور پھر ابھی جو ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہمارے لحاظ سے تو مریم نواز صاحبہ تو جیتی نہیں ہے، وہ تو ایکچولی نہیں جیتی ہے. لیکن اینی وے 9 اب فیبروری ہو گیا، ہم اس کے اوپر ہمارے لحاظ سے وہ نہیں جیتی، کیونکہ 8 فروری کے الیکشنز میں یہ لوگ ہار گئے تھے. اور اس میں میں ایک قسم کا کیا کہہ سکتے ہیں، یہ خرم دستگیر صاحب کا جو رول تھا، باقی اس طرح کے تھے جن لوگوں نے اپنا ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسی دن، حالانکہ سننے میں آیا تھا ان سب کو آفر ہوئی تھی، سعد رفیق صاحب کو آفر ہوئی تھی، مرتضی نواز کھوکر صاحب نے جس طریقے سے کیا ہے، ان سب لوگوں نے اپنے فارم 45 کے تحت کہا ہے کہ ہمارے فارم 45 کے تحت ہم ہار گئے. اس قسم کی اگر جب سیاست شروع ہو جائے گی، جب ہم لوگ خود کہنا شروع آپ فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ خرم دستگیر صاحب کو بھی آفر ہوئی تھی. کیا آفر ہوئی تھی؟ کہ کیا ہم آپ کو جتا دیتے ہیں، یہ آفر ہوئی تھی؟ میں نے سننے میں آیا ہے، چونکہ میں خود نہیں ہوں، سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا تھا. اچھا، میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. اب ان کے ہی لیڈر ہیں جیسے لطیف صاحب ہیں، ان لوگوں نے جو ابھی ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے، آپ کے چینل پہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے، آپ وہ سن لیں. تو اس سے ہم کیا اخذ کریں، کیا کہیں انہیں کہ ان کے اوپر ٹھونسا جا رہا ہے، یہ لوگ جیتے نہیں تھے، جیتنے والی پارٹی کو وہ کرنا چاہیے تھے، وہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے. میں تو نہیں کہہ رہا. اچھا، ان کے پرانے بڑے سینئر لوگ ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. تو جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہوتی ہے. پھر جیسے مریم صاحبہ نے اپنا ایجنڈا دیا ہے، اچھی باتیں دیا ہے، ساتھ ان کو ایکنالج کرنا چاہیے تھا کہ جو بزدار صاحب جو تھے نا، وہ کم از کم پوری طریقے سے الیکٹ ہو کر آئے تھے. نمبر 2، بزدار صاحب کے زمانے میں جو پروجیکٹس ہوئے تھے، کم از کم ان کو ایکنالج کرتے، انہیں کہے کہ ہم ان کو کنٹینیو کریں گے، ان کو اپنے نام کے ساتھ منسلک نہ کریں. جیسے ایئر ایمبولنس تھی، یہ بزدار صاحب اس پہ کر رہے تھے. مجھے اس لیے معلوم ہے کہ طاہر علی جاوید جو کہ NA 75 سے بظاہر جیتے ہوئے فارم 45 کے تحت، لیکن وہ بزدار صاحب کے ساتھ اس پہ انہوں نے کام کیا تھا تھوڑا بہت، اور انہوں نے مجھے بہت پہلے کہا تھا کہ ہم اس پروجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ تقریباً 2021 کی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں. خیر، معذرت کے ساتھ اچھی بات ہے کہ اگر ایئر ایمبولنس ہو جائے. ہمایوں صاحب ایک بات بتائیے، کبھی کوئی ایک سیاسی جماعت میں سے ماضی کے کسی سیاسی جماعت کی حکومت کے اندر جو پروجیکٹس آتے ہیں اسے کبھی ایکسیپٹ کرتی ہے؟ مطلب کیا آپ لوگ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ دیامیر بادشاہ ڈیم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ انہوں نے بھی رول ادا کیا ہے، یا موٹر وے جو بنی ہے لاہور ٹو اسلام آباد وہ نون لیگ نے بنائی تھی، آپ کبھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ سر، ہم نے بالکل ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہم نے دیامیر بادشاہ اور یہ سارے جو ڈیمز تھے ان میں سے جن کی پہلے فیزیبلٹی بنی ہوئی تھی، ہم نے اسی فیزیبلٹی کے اوپر پیسے آگے ریلیز کیے ہیں. جہاں فیزیبلٹی نہیں بنی ہوئی تھی لیکن ان کا پلان تھا، ہم نے اس کی فیزیبلٹی بنا کے اس کو کیا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. ہم نے کہا کہ ان پروجیکٹس کو ہم نے
آگے لے کر گئے. جیسے BISP تھا, ہم نے BISP کو ایکسپینڈ کیا ہے, اسی کے گراؤنڈ پہ کیا ہے, اور اس کے اندر جو 7-8 لاکھ لوگ جو گریڈ 18, 19, 20, 21 کے تھے جو تنخواہیں لے رہے تھے, ان کو ہم نے بیچ میں سے کلین کیا ہے. تو ہم نے اسی پروجیکٹ کو آگے لے کر اس کو ایکسپینڈ کیا, اس کے اندر کوئی 25-30 اور اس کے اندر چیزیں کیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں, میں بعض دفعہ یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پولیٹیکل چیزوں کے نام بدلنے نہیں چاہیے, وہ میں ٹوٹلی اس جگہ پہ کرتا ہوں. لیکن ہم نے کوئی پروجیکٹ ریورس نہیں کیا, کوئی پروجیکٹ روکا نہیں ہے, کسی پروجیکٹ کے اوپر اس لحاظ سے بات نہیں کی کہ یہ جو فلانا تھا اور یہ ہمارا تھا. نمبر 2, مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ ہیلتھ کارڈ کی بات کی تھی. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. ہیلتھ کارڈ ایکچولی سب سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا 12-13 میں, یہ سندھ میں سٹارٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا اور چھوٹا سا ہوا تھا, بہت ہلکا سا تھا, لیکن اس کے بعد زیادہ نہیں ہوا. اس کے بعد 2015 میں سائملٹینیسلی فیڈرل اور پنجاب کے میرے خیال میں 24 ڈسٹرکٹس میں اور KP کے 4 یا 6 ڈسٹرکٹس میں, KP میں جو تھا وہ یہ جرمن کمپنی کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا. لیکن اس کی ایکسپینشن جو ہوئی تھی وہ KP کے بعد ہوئی تھی. یونیورسل جو ہوا تھا وہ KP کی وجہ سے ہوا تھا, اس پائلٹ پروجیکٹ کی سکسس کے بعد ہوا تھا. صاحب آپ کم از کم اس کو آن دا ریکارڈ آج ٹھیک کر دیجئے, کیونکہ اس پہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ 2015 میں ہیلتھ کارڈ ایکچولی پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا؟ نہیں جی, یہ سائملٹینیسلی فیڈرل میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون نے 2015 میں سٹارٹ کیا تھا, اور اسی ٹائم میں KP میں عمران خان نے سٹارٹ کیا تھا. میں آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ KP میں کیوں سٹارٹ کیا تھا. 2013 میں میں نے ہیلتھ پالیسی دی تھی. اس ہیلتھ پالیسی کا یونیورسل کوریج واز اے پارٹ آف ہیلتھ پالیسی آف پاکستان تحریک انصاف, جو کہ 2013 میں جنوری 2013 میں ہم نے اس کا بیفور دی الیکشنز ہم نے اس کے بارے میں کیا تھا. اب اس کے بعد یہ سارے ان لوگوں نے کیے, تو ان لوگوں نے ہمارے بہت ساری پالیسیز کو کاپی کرتے ہوئے, اس وقت یہ لوگ تھے حکومت میں, ان لوگوں نے پہلے سٹارٹ کر لیا. لیکن اس کی سب سے پہلے جو ہیلتھ پالیسی تھی, سب سے پہلے جو سٹنٹنگ تھی, سب سے پہلے یہ ساری چیزیں تھی, یہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کی ہیلتھ پالیسی جو کہ جنوری 2013 میں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ان سب لوگوں نے سٹارٹ کی. تو مجھے اجازت دیجیے گا, کریکٹ آل آف یو کہ یہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کا آئیڈیا تھا. اوکے, خرم دستگیر صاحب, سب سے پہلے تو سر یہ اگر آپ اس کو کریکشن کرنا چاہیں وہ کر دیجئے, لیکن میرا خیال میں سب سے پہلا جو آپ کو کلیئرفائی کرنے کی ضرورت ہے, ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو جتانے کی آفر کی گئی تھی, لیکن آپ نے گریسفلی کہہ دیا کہ نہیں جی, میں جو ہارا ہوں میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. سر کس نے کرائی تھی آفر, کب ہوئی تھی آفر, بتائیے. وہ لگ تو ویسے جملہ وہی رہا ہے کہ کہاں سے آئی یہ جھمکے, کس نے دیے یہ جھمکے, آپ خود ہی کلیئر کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا ہی ہے. اچھا, میرے جو تحفظات ہیں اور بڑے سنجیدہ اپنے الیکشن کے بارے میں, ان کو میں عدالت میں لے کر جاؤں گا. اچھا, اور میں اس پر کوئی جو ہے نا وہ بے وجہ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہوا یا کیسے ہوا. مثلا ان کی جماعت جو ہے سنی اتحاد کونسل, وہ کہتے ہیں ہماری تو 180 سیٹیں تھیں, لیکن جو پٹیشنز ہیں وہ صرف 35 کے اوپر ابھی تک آئی ہیں. تو اس طرح تو ہم بے شمار, میں کہوں جی میری تو 200 سیٹیں تھیں, مجھے تو 79 دی گئی ہیں, تو بڑا آسان ہے کہنا. دوسرا یہ کہ جی ایئر ایمبولینس کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. اب میرے ذہن میں جو بات آئی کہ جنوری 2022 میں, منصور صاحب اگر آپ کو یاد ہو, تو مری میں ایک بہت بڑا برف کا طوفان آیا تھا, جس میں 23 پاکستانی شہید ہو گئے تھے مری کی سڑک کے اوپر, کیونکہ وہاں لوگ پھنس گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سارا ایئر ایمبولینس کا دعویٰ ہے وہ ان کی حکومت جانے سے 2 مہینے پہلے تک صفر تھا, ورنہ وہ 23 لوگ ان کی جانیں نہ جاتی اگر ایئر ایمبولینس اس دن موجود ہوتی. تو لہٰذا اب ہم بھی کلیم کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا, یہ اس نے شروع کیا تھا. یہ لمبی بحث ہے. میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آج صوبائی اسمبلی میں جو ہوا اس کا میں عینی شاہد ہوں. جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا تھا, مجھے تاریخ بھی یاد ہے کیونکہ میں اس دن بھی وہاں موجود تھا اللہ کے کرم سے. 31 دسمبر 2015 کو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ, جس کے لیے ساری تیاری کی گئی تھی, اداراتی طور پہ سیدھا کیے گئے تھے معاملات, وہ مسلم لیگ نون نے, میاں نواز شریف نے اسلام آباد میں لانچ کیا تھا. میں بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا.
تو لہذا اس سے قطع نظر کہ ہم کیا کہیں کہ اس نے پروجیکٹ شروع کیا اس نے نہ کیا، آج کا دن تو منصور صاحب آغاز کا دن ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اس حوالے سے بھی ایک آغاز کا دن ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک بڑا طویل ایجنڈا جو ہے اپنی ایک تقریر میں آج صوبائی اسمبلی کے سامنے رکھا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کو کہ وہ یہ کہیں کہ بجائے ہم اس میں بحث کرتے رہے اگلے 5 سال کہ کس نے کس وقت کیا کیا تھا، آ کر اپنی بہتر تجاویز لے کر آئیں اور اس پر جو ہے بہتری کے اوپر ضرور مقابلہ کریں۔ سر لیکن سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن خرم صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جیتی نہیں ہوئی، عثمان بزدار جیسا بھی تھا لیکن کم از کم جیتا تو ہوا تھا۔ جب وہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہی سوال اٹھا رہے ہیں تو وہ کیا کوآپریٹ کریں گے؟ مجھے جی لگتا یوں ہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین جو ہیں وہ 5 سال اسی میں گزار دیں گے کہ جی وہ تو جیتا نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر خیبر پختونخوا میں وہ جیتے ہیں تو وہاں انتخاب فیئر تھا، باقی جگہ پہ فیئر نہیں تھا۔ پنجاب میں ہم جیتے، ہم کہتے پنجاب میں فیئر تھا، دوسری جگہوں میں فیئر نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں جیتی ہوئی، سندھ میں بالکل ٹھیک تھا، باقی ملک میں نہیں تھا۔ ہم سب کو انتخابات کے اوپر تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر انتخاب ریگڈ تھا تو پورے ملک میں ریگڈ تھا، اور اگر کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں تھی تو پھر پورے ملک میں نہیں تھی۔ تو ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ مریم نواز آج فیئر کہتے ہیں نا جی کھلی فضا میں ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ان کا الیکشن ہوا ہے، جو ممبران اسمبلی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھ کر انہیں ووٹ ڈالنے گئے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ اس پر بحث کرتے رہے کہ پھر میں کہوں گا کہ جی یہ تو ہوا ہی نہیں، یہ ایسے ہوا، یہ بتائیں کہ ان کے جو لوگ تھے یہ وہاں سے کیوں فرار ہوئے، انہوں نے اپنا ایجنڈا دینے کا موقع کیوں ضائع کیا، اور یہ کیوں اس بات پر اصرار کیوں کیا کہ ہم تو بائیکاٹ کریں گے۔ آ کر بتاتے نا کہ جی اگر ایئر ایمبولینس جو ہے وہ جس نے جب بھی بنائی ہے وہ آگے بتا دیتے، بجائے یہ کہ ہم کہتے رہیں کہ ہم ہوا میں رہیں۔ تو یہاں ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت اپوزیشن کی، پاکستان آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، ہمارے جو ووٹر ہیں، ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا آگے کا راستہ بتائیں کہ اگر ان کے پاس بہتر راستہ ہے کہ اگر جی اس کے ذریعے انہوں نے خیبر پختونخوا میں پچھلے 10 سال میں کوئی 150 نئے ہسپتال بنا دیے جس کی وجہ سے ہیلتھ پروویژن بڑی امپروو ہو گئی ہے، تو ہمیں اس کا ماڈل دکھائیں، ادروائز تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ چلے میں فیصل کریم کنڈی صاحب کے سامنے بھی یہ کیس رکھوں گا، کیونکہ اگر خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑی زبردست پرفارمنس وہاں پہ دکھائی، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے انتخابات فیئر نہیں ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے، کنڈی صاحب سے جانتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پلیز اسٹے ود اس۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم تو مریم نواز کے انتخاب کو مانتے ہی نہیں، وہ جیتی ہی نہیں ہے۔ کنڈی صاحب، میں آپ کا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جناب نہیں، وہاں پہ فیئر انتخابات نہیں ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہتے ہیں، آپ کا بھی وہیں سے تعلق ہے۔ آپ تمام تر جو خدشات ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، آپ ان کو بھلا کے اگر علی امین گنڈا پور صاحب کل وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، آپ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، میں اس سوال کے جواب سے پہلے صرف ڈاکٹر صاحب کی بات کی تھوڑی سی تصحیح کروں، کہ انہیں آپ کے چینل پہ ایک بات کیا تھا اور کل وہ لوگ بولیں گے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہے تھے کہ 8 لاکھ کارڈ، پہلے تو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کو تبدیل کیا اور ان کو احساس کارڈ رکھا۔ ان کو بے نظیر کا نام اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ چینج نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، لیکن چھوٹا سا BSP نکل گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے پروگرام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جن پولیٹیکل پارٹیز کے پروگرام ہوتے ہیں، تو پہلی بات تو ایک ہی پارٹی نے BSP کو ختم کر کے اساس نام رکھ دیا۔ دوسری بات ہے کہ 8 لاکھ جو لوگ تھے یا 9 لاکھ، وہ انہوں نے ظلم کیا، وہ سرکاری افسران نہیں تھے۔ میں جو ہے اس کا جو ہے میں اسپیشل ڈیسیشن رہا اس ڈپارٹمنٹ کا۔ انہوں نے ان غریب لوگوں کے جنہوں نے حج عمرہ کیا اور زیارات پہ گئے تھے، جنہوں نے ایمرجنسی میں کوئی ID کارڈ بنایا ہو یا پاسپورٹ بنایا تھا یا 1000 روپے کا موبائل میں کارڈ ڈالا تھا، ان سب کے جو ہے انہوں نے کارڈز کینسل کر دیے۔ اب آپ کسی اپنے ملازم کو فار ایگزامپل اگر بھیج دیتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ، یا کوئی اپنا کچھ پیسے جمع کر کے عمرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا یہ قصور ہے کہ آپ اس کو BSP کا جو ہے بینیفیشری نہیں بن دیں گے۔ یہ سرکاری ملازمین نہیں تھے، یہ میں اس ریکارڈ کی درستی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ تھے جن کو انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے اسے نکالا۔ جہاں تک آپ نے خیبر پختونخوا کے الیکشن کی بات کی،
اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں. ہم اپنے جو ہے چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہم ایسے اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. ہم اپنے ثبوت کے ساتھ آئیں گے, میڈیا پہ بھی آئیں گے, پراپر فورم پہ بھی جائیں گے اور ثبوت دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہمیں تحفظات ہیں اور اس تحفظات کو دور کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہ الزامات مان صاحب نے لگائے کہ ہمارے حق پہ جو ہے ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا. ڈاکہ ڈالا گیا تو کس کو دیا گیا؟ فیسلیٹ کون ہوئے ہوں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں پر, جو انڈیپینڈنٹ بیک اپ تھے, جو کہ سنی اتحاد کونسل بن گئی ہے. اب سنی اتحاد کونسل بن گئی ہے اور یہ آپس میں گلے بھی مل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ گلے بھی مل گئے جن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور جن کے حق میں ڈالا گیا. یہ چیزیں. دوسری بات ہے کہ مجھے علی امین سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ یہ سنی اتحاد کونسل کا کس کو اپنا وزیر بناتے ہیں. لیکن یہاں پر میرا سوال ایک ریاست سے ہے کہ ریاست نے ہمیں کہا تھا کہ 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے جس پہ اپنے ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے. ٹماٹر گھر کے پہ حملہ ہوا, جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, ہمارے سرکاری املاک مختلف پہ, چاہے وہ ریڈیو پاکستان تھا, باقی پہ حملہ ہوا. اور آپ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں اور ہمیں بھی یہ بتایا گیا تھا, ہمیں بھی یہ بریفنگ یہ بتایا گیا تھا, بریف کیا گیا تھا کہ جی میڈیا کے ذریعے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, اس میں یہ ملوث ہیں, جی آئی ٹی بنی ہے, اس میں فلاں فلاں بندے ملوث ہیں. تو ریاست سے میرا سوال یہ ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث ہو, جو اس اسٹیٹ کے خلاف جس نے کام کیا ہو, اگر وہ سی ایم کینڈیڈیٹ بن جائے یا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بن جائے تو اسے گناہ معاف ہو گئے. اگر معاف ہو گئے تو پھر خدا نخواستہ کل سے بھی بڑی چیز ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. کنڈی صاحب, ابھی تک ان کو کوئی سزا تو نہیں ہوئی نا؟ ابھی تک تو فی الحال الزام کی سٹیج کے اوپر ہی ہے یا ٹرائل کی سٹیج کے اوپر ہی ہے؟ دیکھیں سزا ہوئی تھی, اب اسکواڈ میں تھے, واپس آ گئے. تو اب یہ تو وقت بتا دے گا کہ 9 مئی کا جو تھا بات تھی, جو ہمیں کہا گیا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ بہت ہی ہماری ریڈ لائن تھی. اب وہ 9 مئی کی ریڈ لائن کا پتہ چلے گا. امید کرتا ہوں جلدی پتہ چلے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے ماضی میں عدالتوں میں فیصلے ہوتے رہے اور سالوں سال اس کے پیچھے بھاگتے رہے. جیسے آج ہم شیزو وکال بھٹو کے کیس میں کتنے سال بعد ہم نے ریفرنس جمع کرایا تھا اور کتنے سال بعد اس ریفرنس کو سنا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب, اب ذرا ایک دوسرے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں, وہ جس پہ آپ پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے اس سمری کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دیا. یہ خبر آ رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس وہ نہیں بلانا چاہتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہ تعداد پوری نہیں ہے. سر, یہ تعداد پوری ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ ڈومین اسپیکر قومی اسمبلی کا نہیں بنتا؟ اور یہ الزام لگ رہا ہے صدر مملکت پہ کہ جناب وہ بلا وجہ چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو وہ ڈیلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, 2 چھوٹے چھوٹے کمنٹ. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ 9 مئی کے بعد ان کے اوپر الزامات تھے اور پھر انہوں نے ایک ہلکی سی پریس کانفرنس کی اور ان کے الزامات ختم ہو گئے اور انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ کوئی جیتے کوئی ہارے, وہ اپنی جگہ پر ہے. دوسرا یہ تھا کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ آرمی ہماری ریڈ لائن ہے یا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یا فلانی چیز ہماری ریڈ لائن ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ اس طرف مت جائیں. تو میں خرم دستگیر صاحب سے کہوں گا کہ کوشش کریں کہ مریم صاحب کو کہے کہ جب وہ کہتی ہے نا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کرپشن کو پروٹیکٹ کروں گی, کرپشن کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گی. تو تھوڑا سا سمجھا دینا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, کمنگ ٹو یور پوائنٹ, دیکھیں خرم دستگیر صاحب نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے, بڑے پیار سے اور بڑے طریقے سے, اور آئی لائک ہز وے آف ٹاکنگ. انہوں نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کر لو. سندھ اسمبلی میں بھی وہی آئین ہے, انہوں نے تھوڑا سا وہاں پہ ایک لیوریج دی تھی. یہ آئین کے ساتھ ساتھ یہ جو اسپیکر ہوتے ہیں اس کے اختیارات بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان کو. میں خرم صاحب آتا ہوں, آپ کی باری. میں ایک منٹ ہے جناب, اب کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب چل جائے آرٹیکل 133 یہ کہتا ہے after the election of the speaker سر and the deputy speaker the provincial assembly shall to the exclusion of all other business proceed to elect without debate. I want to emphasize this. Proceed to elect without debate one of its members to be the chief minister. ٹھیک, یہ آئین یہ کہتا ہے. اوکے جی محمد صاحب پلیز کنٹینیو. خرم صاحب allow me, آپ بعد میں اپنی باری میں جتنے آرٹیکلز پڑھنے پڑھ لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی بتاتا ہوں کہ ایک آرٹیکل ہے اس کو 224(2) کہتے ہیں,
ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ود ان 90 ڈیز جو بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے ود ان 90 ڈیز ہوتا ہے. ایک اور آرٹیکل ہے جو 220 کہلاتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہوتی ہیں اس کے جو گورنمنٹ کے, ان کو چاہیے الیکشن کمیشن کی مدد کرے, اور اس میں آرٹیکل 254 کی مدد ہر لحاظ سے نہیں لینی چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ اسمبلی کیوں نہیں بلانی. میرے لحاظ سے چاروں اسمبلیز نہیں بلانی چاہیے, پانچوں کی پانچوں. وجہ آرٹیکل 36 کہتا ہے, جو سیف گارڈ کرتا ہے لیجیٹیمیٹ رائٹس آف دی مائنورٹیز, اور وہ کہتا ہے کہ اس کو فیڈرل اینڈ پروونشل اسمبلیز میں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر آرٹیکل 51, 3, 4 اینڈ 5E کہتا ہے کہ آپ میں اس میں جو بھی جب تک وہ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں, یہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اچھا, پھر ان لوگوں کے مختلف جو لوگ ہیں یا ان کی طرف کے جو کیا کہہ سکتے ہیں لائرز ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ بھئی جب ایڈوائز ہوتا ہے پرائم منسٹر کا تو اس کو کرنا چاہیے. اس کے اگلے ہی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ود ان 15 ڈیز پریزیڈنٹ اس آرٹیکل کو کسی اعتراض کے ساتھ واپس کر سکتا ہے, اور وہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے. ان لوگوں نے آرٹیکل 91 کے لحاظ سے یہ کر رہے ہیں. حالانکہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے کہ آرٹیکل 48(5) میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز آپ نے الیکشنز کرانے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں خرم صاحب, ایک بات بتائیں, یہ تو گورنمنٹ میں تھے, یہ تو فیڈرل منسٹر بھی تھے, مجھے ایک بات بتائیں کہ پچھلے سال 2023 میں انہوں نے الیکشنز کیوں نہیں کرائے تھے؟ ٹھیک ہے نا, جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھی 22 میں الیکشنز کیوں نہیں کروائے تھے, جب سپریم کورٹ نے بھی ڈیٹ دے دیا تھا. پھر وہ 23 میں تھا, وہ کیوں نہیں کرائے تھے؟ اس کے بعد پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آپ کی 2 اسمبلیز کمپلیٹ نہیں تھی تو آپ نے CCI کی وجہ سے آپ نے یہ ڈیلے کیوں کروایا, اور اس کے بعد یہ تھا کہ ود ان 90 ڈیز کیوں نہیں الیکشن کروائے؟ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ سارے جو ہے نا, ہم لوگ اپنے لحاظ سے آئین کی تشریح کرتے ہیں. میرے خیال میں اس چیز کو کورٹ جانا چاہیے اور کورٹ اس کی تشریح کر لے کہ وہ کیا چاہتی ہے. اگر کورٹ میں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی, بلا لینا چاہیے, بالکل بلا لیں. اگر کورٹ میں سر ایک میں بریک دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن میری یا خرم صاحب کی انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی, یا میرے لائر ان کے لائر کی نہیں ہوگی, یا پھر کورٹ انٹرپریٹ کرے گا نا. لیٹ دا کورٹ انٹرپریٹ کے آئین کی تشریح ہوگی. چلیں, خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے رہنمائی لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہ ان کے پاس کون سی انٹرپریٹیشن ہے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینیٹر ہمایوں مومن پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہمیں آرٹیکلز بتا رہے تھے کہ اگر آپ فلاں آرٹیکل کو کوٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو آرٹیکلز کی وائلیشنز ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خرم صاحب, آپ کی طرف ہی میرے خیال میں ڈائریکٹڈ تھا کہ جناب اس وقت آرٹیکلز کو کوٹ کیا جا رہا ہے, اس وقت آرٹیکلز کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا جب الیکشنز کو ڈیلے کیا گیا؟ جی, الیکشن کروانا مکمل طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو اس وقت بھی یہ لوگ عدالت میں گئے تھے, اور تمام عدالتی پروسیس کے بعد ہی جو ہم آج کے جو سچویشن ہے جس میں بڑا ایشو اٹھا تھا کہ کیا پاکستان کی فیڈریشن میں جو سب سے بڑے صوبے میں اگر الیکشن وقت سے پہلے ہو جائے تو کیا وہ جنرل الیکشن پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا, کیا الیکشن جو ہے وہ جب نیا سینسس نوٹیفائی ہو رہا ہے تو اس کے بغیر ہو سکتا ہے. یہ سارے سوالات اس وقت اٹھے تھے, لیکن بہرحال اس کے اندر جو براہ راست 2 ادارے انوالو ہیں, وہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان. دوسرا یہ کہ ہم اس پر بحث نہیں کر رہے تھے الیکشن کی, اور میں سینیٹر صاحب ماشاءاللہ لگتا ہے کہ سینٹ میں اب اچھی ڈیبیٹ کرنا سیکھ گئے ہیں. انہوں نے اس بات کا جواب نہیں ہے جس میں بات ہو رہی تھی کہ کیا وہ دن جس دن وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے کوئی بحث ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, اور آئین یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ تھوڑی سیدھی سی بات ہے. ایکسکلوژن آف آل ادر بزنس اینڈ الیکٹ وداؤٹ ڈیبیٹ, یہ کانسٹیٹیوشن کا, یہ رولز کا حصہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو کہنا ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے تھا, وہ موقع دے دیتے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی. اب جو اگلا سوال آ گیا, صدر پاکستان جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی انہوں نے اپنی جو جماعت ہے, اب آج کا یہ نہیں پتا کہ آج وہ تحریک انصاف ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے, جو بھی ہے, انہوں نے ہمیشہ اپنی جماعت کے مفادات کو پاکستان اور آئین کے اوپر فوقیت دی ہے. بڑے افسوسناک بات ہے. ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن انہوں نے خود امینڈ کر دیا تھا, الیکشن کمیشن کے اراکین خود لگا دیے تھے, سینٹ کے اندر عجیب و غریب ان کے بہت سارے ایشوز ہیں.
اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ایوان میں تو اجلاس نہیں بلاؤں گا. اب وہی آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بہتر ہے کہ صدر پاکستان بلا لیں, اگر وہ نہیں بلاتے تو 21 دن کے بعد وہ ہر صورت اجلاس ہونا ہے, پولنگ کے 21 دن کے اندر اندر اجلاس ہونا ہے, یہ بھی آئین کہتا ہے. تو لہذا وہ 21واں دن جو ہے وہ 29 فروری ہے. تو اگر صدر صاحب اگر تو جسے کہتے ہیں کہ گریس کا مظاہرہ کریں اور بلا لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ آج 26 ہو گئی ہے, 3 دن رہ گئے, 3 دن بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہر صورت ہونا ہی ہونا ہے, اور جس میں وہ حلف ہو جائے گا جس کو اس وقت صدر صاحب روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بجائے یہ کہ ہم ہر معاملے پر دیکھیں, آج بھی بدوزگی سے بچا جا سکتا تھا پنجاب اسمبلی میں اگر سنی اتحاد کونسل کے لوگ آئین کی بات سن لیتے اور وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم انتظار کرتے ہیں, ہم اس کے بعد الیکشن کے بعد اپنی بات کر لیں گے. اسی طرح آج بھی صدر پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ گریس کا اور ایک جمہوری رواداری کا مظاہرہ کریں, بجائے یہ کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اب اس کو روکنا جو ہے ناممکن ہے. 21ویں دن اجلاس ہونا ہی ہونا ہے, اجلاس ہوگا اور انشاءاللہ جو نئی پاکستان کی وفاقی حکومت بھی ہے وہ اسی ہفتے وجود میں آ جائے گی. کنڈی صاحب, یہ تھوڑی دیر پہلے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی چند آرٹیکلز کو کوٹ کیا. اب راجہ پرویز اشرف صاحب بینگ اے اسپیکر اگر وہ اس طرح اجلاس بلا لیتے ہیں تو یہ ان آرٹیکل سے متصادم نہیں ہو جائے گا, کہیں اس کو بھی کورٹ کے اندر چیلنج نہ کر دیا جائے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس چیز پہ جلدی فیصلہ کرنا چاہیے جو ریزرو سیٹوں کا مسئلہ ہے, اور اس سے سیشن کال کرنا پڑے گا جو 29 تاریخ تک جو ہے سیشن کال ہوگا. اب جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کام کیا, اگر انہوں نے اس وقت ان کو نبٹ لیا جاتا جب انہوں نے عین چکنی کی تھی اور جس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک اور اس چیز میں انہوں نے عین چکنی کی تھی, تو یہ چیز نوبت نہ آتی. وہ اپنے آپ کو بھی شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صدر پاکستان نہیں ہے, آئین کے محافظ نہیں ہے, بلکہ ایک ٹائیگر فورس کے شخص ہیں جو کہ اپنی جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بالکل جو ہے یہ چیز کروں گا. اگر وہ نہیں کریں گے 29 کو تو آفیشیل سیشن ہو جائے. اگر ہم یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں, ہمیں پتہ ہے اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں. آج اگر سندھ میں ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو دیا ہے. آپ نے کتنے وزراء بنے, کتنے ایسی پوزیشنوں پہ ان کو بٹھایا جو آج آپ صرف کتاب تک تو آپ اس کو محدود نہ رکھیں نا, پریکٹیکلی بھی امپلیمنٹ کرائیں کہ جی ہم نے یہ کی. لیکن واٹ ایور چیز بھی ہے یہ کہ 29 کو سیشن ہونا ہے اور یہ ڈیلنٹیڈ صرف پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان استعمال کرے اور چیزوں کو ختم کرے. لیکن اس سے بھی ہماری انشاءاللہ 8-10 دن میں اس پریزیڈنٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی. پھر جو ہے نا آپ دیکھیے ایک پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ ہونا ہے. سندھ کا ہو چکا ہے, پنجاب کا ہو چکا ہے, خیبر پختونخوا کا بھی 1-2 دن میں ہونے والا ہے, بلوچستان کا بھی ہونے والا ہے, اور اس طرح جو ہے وہ قومی اسمبلی کا بھی ہے, اور جس طرح 9 تاریخ کو پریزیڈنشل الیکشن ہے, اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہے. تو یہ چیزیں ہونی ہے. اگر آپ اس میں اگر کہیں صدر کیا کر لے گا, 3-4 دن جو ہے وہ رول آؤٹ کرے گا. حالانکہ جب ان کو سمری پرائم منسٹر کی طرف سے چلی گئی ہے تو یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سیشن کال کریں, لیکن وہ سیشن نہیں کال کر رہے ہیں. یعنی کنڈی صاحب اب مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کیا 29 تاریخ کو اب یہ سیشن ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ہو جائے گا 29 تاریخ کو سیشن. اچھا 29. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے دونوں پینلسٹ کی گفتگو سنی ہے تو سر فائدہ کیا ہوا, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, یا یہ معاملہ پھر آپ لوگ کورٹس میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں یہ آرٹیکل 91(2) ہے جی آئین کا, جو میں یہ کہتا ہے کہ 21 دن میں الیکشن ہونا ہے, وہ اجلاس ہونا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. میں بالکل آپ نے صحیح کہا. آرٹیکل 91 وہ ہے اور اس میں یہ چیز ہے. نمبر 2 جو آرٹیکل 48 ہے, جب پرائم منسٹر اس کو ایڈوائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کو, تو پریزیڈنٹ اس سمری کو واپس بھیج سکتا ہے کوئی اعتراض لگا کے. یہ بھی آئین کا حصہ ہے. آپ اس میں آرٹیکل 48(5) پڑھ لیں تو یہ آئین کا حصہ ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب سے آئین سے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ایک سوال, آرٹیکل 25 کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال کل کو تو پھر اگر نیشنل جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو کل کو تو صدر, کوئی بھی صدر یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب ابھی 4 حلقوں میں انتخاب نہیں ہوا, جیسے کہ ہم نے ان جنرل الیکشنز میں بھی دیکھا کہ امیدواروں کی وفات کی وجہ سے وہاں پہ الیکشنز ڈیلے ہو گئے. تو کل کو تو پھر صدر مملکت یہ بھی کہیں گے اچھا جناب پہلے یہاں پہ ضمنی انتخاب کروائیں, اس کے بعد میں سیشن بلاؤں گا, میں اس سے پہلے سیشن نہیں بلاؤں گا. سر دیکھیں اسرا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم لوگوں نے جن حلقوں میں الیکشنز نہیں ہوئے ہم نے ان کی بات نہیں کی. اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حلقوں میں الیکشنز نہیں ہوئے اس میں اینی بڈی کین ون,
ٹھیک ہے. اب یہ جو جس چیز پہ ہم اعتراض اٹھا رہے ہیں یہ خالی نیشنل اسمبلی کی بات یا پروونشل اسمبلی کی بات نہیں ہے. یہ جب آپ ایکول اپرچونٹیز کی بات ہے آرٹیکل 25 تو اس لحاظ سے فرض کرے آگے ابھی یہ ان لوگوں کے یہ جو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا ان سب کے جو الیکشنز ہوں گے, آپ یہ سوچیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب ان کے حصے کی ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی تو اس کی امپلیکیشن یہاں تک نہیں جائے گی, اس کی امپلیکیشن ایون سینٹ تک جائے گی اگر یہ لوگ نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں. دیکھیں اس کے دور رس نتیجے ہوتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. I wish I could continue. Thank you so much ڈاکٹر صاحب. خرم صاحب آپ کا بھی بہت I wish میں اس کو مزید بڑھا سکتا. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.